अस्सलाम वालेकुम, हनीफ तवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रोटेशन पॉलिसी के जद में आने वाले सिंध पुलिस की किचन कैबिनेट में शामिल लाडले DIGs को पुलिस के बिल्डिंग और गाड़ियों के रिपेयरिंग के बजट में से 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक के फंड्स जो है वो जारी किए जाने का जो है इंकिशाफ हुआ है। ये तमाम काम जो है इंतहाई राजदारी में किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि आया ये खतीर रकम वाकई महकमा पुलिस के बिल्डिंग्स और गाड़ियों की रिपेयरिंग के लिए दी गई या कि उन्हें नवाजने के लिए। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे किस तरीके से जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो लेटर भिजवाया गया था 8 DIGs के ट्रांसफ़र को रुकवाने के गर्ज से, वो लेटर के मिलते ही सेक्रेटरी स्टेट जो है वो गुस्से में लाल पीले और कहा जाता है कि उन्होंने इन 8 DIGs की फाइलें मंगवाकर उनके शोकास नोटिस जारी करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे किस तरीके से जो है पुलिस की ट्राइका ने जो है मुक़द्दस हैदर और ख़ुद अब्दुल सलाम शेख के ट्रांसफ़र को अपनी अना का मसला बनाते हुए सेक्रेटरी स्टेट अफजल लतीफ़ पर जो है नफसियाती दबाव बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। प्रोग्राम में आगे चलकर जो है वो हम बात करेंगे किस तरीके से पंजाब से आने वाले DIGs के जो है कारकर्दगी के जो है वो सम्राट जो है निचले अमले तक पहुंचना शुरू हो गए कि किस तरीके से DIG एडमिन जो हैं वो अहमद नवाज चीमा ने जो है एक दरबार लगाने का ऐलान कर दिया है कि जो भी कांस्टेबल जो है हेड कांस्टेबल या कराची रेंज के एहलकार ट्रांसफ़र के यानी कि उनको को ट्रांसफ़र करवाना है तो वो जुम्मे वाले रोज़ जो है हर जुम्मे को जो है वो उनके दरबार में आके अपनी दाद रसी करवा सकते हैं, अपनी फरियाद कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम ख़बर हम शामिल करेंगे ख़ुद अफजल लतीफ़ के हवाले से कि उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, और एक बहुत बड़ा कारनामा जो है सिंध पुलिस के सरबराह यानी मुश्ताक महर ने किया है, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और प्रोग्राम के आखिर में जिस तरह के हमने कल ऐलान किया था कि सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट जो हैं हसन सेतु के बारे में हम बात करेंगे कि हसन सेतु बनाने वाला कौन है, इस नगीने को तराशने वाला कौन है, इस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम के आखिर में। और आज हम अपने व्यूवर्स के कुछ सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं कि किस तरीके से अक़रबा परवरी की बदतरीन मिसाल जो है इस वक्त सिंध पुलिस में कायम कर दी गई है। रोटेशन पॉलिसी के जद में जो किचन कैबिनेट में शामिल जो DIG साहिबान इस वक्त आ रहे हैं, उस पर किस तरीके से उन पर नवाजिशों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि अभी उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और वो एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें चार्ज अपना छोड़ना है, वरना वो मुअत्तली के लिए और उसके बाद बरतरफी के लिए उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। इस वजह से उन्हें हर हाल में चार्ज छोड़ना है, लेकिन चार्ज छोड़ने से कबल जो है वो उन्हें जो है यानी 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के जो है वो फंड्स जारी कर दिए गए हैं। यानी CIA का DIG हो या खुद आसिम कायम खानी हो उन्हें हो, या फिर साकिब इस्माइल मेमन हो, या फिर CTD के DIG मेरा इशारा जो है वो उमर शाहिद की जाने पे, इनको तमाम को जो है वो फंड्स जारी कर दिए गए हैं पुलिस के इमारतों की यानी मुरम्मत के लिए और ख़ुद पुलिस की गाड़ियों की रिपेयरिंग की मदद से। यानी ये रकम जो थी ये रोकी गई। तकरीबन 2 अरब रुपए का बजट जो है ये पुलिस की गाड़ियों की और ख़ुद पुलिस की इमारतों की रिपेयरिंग के हवाले। लेकिन रिपेयरिंग कहाँ होती है? पिछले दिनों हम अपने प्रोग्रामों में जिक्र करते रहेंगे किस तरीके से जो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर हैं, पहले जाम नवाज की जो है वो छत गिर गई, उसके बाद सकरन की छत गिर गई, उस आखिर में जो है वो लाड़काना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की भी छत गिर गई, इसलिए कि किसी ने बरसों से जो है किसी ने हाथ तक नहीं लगाए सिवाय सफ़ेदी करने के, कोई भी 1 टका उस पर खर्च नहीं करता। लेकिन हर साल जो है करोड़ों रुपए जो है वो रिपेयरिंग के मद में इसी तरीके से अपनों को जो है वो बांट दिया था। जिस तरह अब इस वक्त जो है यानी कि सूबा बदरी के जो मुंतज़िर हैं, यानी जो कि खैबर पख्तूनख्वा जिन्हें जाना है, जिन्हें बलूचिस्तान जाना है, जिन्हें पंजाब जाना है, उन्हें ट्रांसफ़र से
چند روز قبل جو ہے 50 لاکھ روپے اور 1 کروڑ روپے جو ہے یہ جو فنڈز ان کو ریلیز کیا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک اندھا بھی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ بلڈنگز کی ریپیرنگ کے لیے یا موبائلوں کی ریپیرنگ کے لیے نہیں، بلکہ ان کے ذاتی عیاشی کے لیے انہیں دیے گئے کہ وہ جائیں گے خیبر پختونخوا میں تو انہیں وہ سندھ پولیس والی عیاشیاں تو ان کو نہیں ملے گی، وہاں تو روکڑا ان کو نہیں ملے گا، نہ ہی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کو پیسے ملیں گے، نہ ہی کوئی سرکاری فنڈ وہاں پر کھا سکیں گے۔ تو آخر 2 سال جو انہوں نے کاٹنے ہیں، ایک کالا پانی کی سزا جو ان کو ملی ہے، تو اس میں ان کی عیاشیاں کہاں سے پوری ہوگی؟ کچن کیبنٹ کو نوازنے کے لیے خود پولیس ہی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ جو فنڈ اس وقت ان کو دیا گیا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف ان کی جیبیں بھرنا ہے، چاہے وہ بلوچستان والوں کو دیا ہے، بلوچستان جو گئے ان کو دیا ہے، یا خیبر پختونخوا والوں کو دیا ہے، یا کہ پھر وہ جو گئے ہیں پنجاب ان کو جو یہ فنڈ دیا گیا، یہ صرف فنڈ ان کو نوازنے کے لیے کہ ان کے برے دن آ رہا تاکہ وہاں پر وہ اپنی عیاشیاں جاری رکھ سکے۔ پولیس کا فنڈ ہے، ایسا تو نہیں کہ ان کے اپنی جیب سے انہوں نے دیا ہے، یہ پولیس کا فنڈ سے پولیس کے محکمے پہ خرچ کرنے کے لیے، عمارتوں کو ریپیرنگ کرنے کے لیے اور پولیس کی موبائلوں کو ریپیرنگ کرنے کے لیے۔ لیکن وہ ریپیرنگ تو پولیس کا محکمہ نہیں کرتا، خود پولیس والے اپنی حرام کی کمائی سے جو ہے وہ گاڑیوں کی ریپیرنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گاڑیاں جو ہے سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جو بلڈنگیں ہیں ان کی ریپیرنگ نہیں ہوتی تو پھر بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، جس طریقے سے پچھلے دنوں جو ہے وہ لڑکانہ پولیس ٹریننگ سینٹر اور دوسرے جو 2 ٹریننگ سینٹر کی جو چھتیں ہیں وہ گر گئی تھی۔ اب یہ یعنی زندہ مثال ہے اقربا پروری کی، کس طریقے سے جو ہے انہیں 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے جو ہے وہ ان میں تقسیم کیے گئے، سب ان کا محکمہ پولیس کا مال ان کا اپنے باپ کا مال ان میں تقسیم کیا گیا۔ اب کس نے تقسیم کیا ہے اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کون دے سکتا ہے، کس کی کچن کیبنٹ تھی اور اس کچن کیبنٹ میں یہ اس وقت جو ہے یہ رقم دینے کی آخر ضرورت کیا تھی۔ میں توجہ دلاؤں گا خود سندھ کے چیف منسٹر جو ہے سید مراد علی شاہ اور ان کے پی ایس او جو ہیں خود فروخ بشیر کی، وہ اس کا نوٹس لے، اور خود نیب کو بھی جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ٹرانسفر سے 1 ہفتے قبل جو ہے اتنی خطیر رقم انہیں دینے کا کیا مقصد ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کی اگلی خبر کی جانب۔ سندھ حکومت نے بڑا ایک ترہ امتیاز، جس کو میں کہتا ہوں بڑا ایک تیر مارا ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر بھجوایا تھا کہ بھئی یہ جو روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں جو سندھ پولیس سے 8 ڈی آئی جیز کا ٹرانسفر کیا یہ نہ کیا جائے، یہ آئین کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، یہ بہت سارے انہوں نے اس میں دلائل دے کے جو ہے وہ ایک رپورٹ بھجوائی تھی وفاق کو۔ اطلاع یہ ملی ہے ہماری نمائندہ خصوصی قیامت گل نے اسلام آباد سے اس ٹیپ کے قابل اعتماد ذرائع کے حوالے سے ایک رپورٹ اطلاع دی ہے کہ وہاں جیسے ہی یہ لیٹر ملتا ہے سیکٹری اسٹیپ کو، عبد الطیف کو، جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں کہ ان کے کام میں کس طریقے سے جو ہے صوبائی حکومت جو ہے مداخلت کر سکتی ہے۔ یہ ہمارے ملازم ہیں، ہم جہاں چاہیں وہ ٹرانسفر کر سکیں، اسی کا انہوں نے حلف لیا ہے۔ اور یہ جو یعنی کہ حکم عدولی کا مقصد ہے کہ وہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو۔ حلف کی خلاف ورزی کا سیدھا مطلب ہے کہ ڈسمس فرام سروس۔ یہی کہتے ہوئے جو ہے عبد اللطیف نے ان کی سروس فائلیں منگوا لی، اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ انہوں نے ان 8 ڈی آئی جیز کے جو ہے شوکاس نوٹس جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یعنی کہ ایک انتہائی خوفناک اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک طرف تو وفاق جو ہے ان 8 ڈی آئی جیز کو شوکاس نوٹس جاری کرے، دوسری طرف خود سندھ پولیس جو ہے ان پر دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاتم تائی بند کر جو ہے وہ انہیں پولیس کا فنڈ جو ہے ان پر اپنے باپ کا مال سمجھ کر ان پہ لٹوا رہے ہیں۔ 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے جو ہے ان کو دیے گئے، جو کہ پولیس کے بلڈنگز اور خود گاڑیوں کے ریپیرنگ کے مد میں تھے۔ اب ریپیرنگ تو مد نہیں ہوگی، وہ اپنی ریپیرنگ کرائیں گے، اپنی عیاشی کریں گے، ان کو دیا گیا ہے۔ اب ایک اطلاع، اس سے قبل کہ میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و سر کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو سکے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ڈی آئی جیز کو جو کہ آپ کی کچن کیبنٹ میں شامل ہے، ان پر تو آپ نے پولیس کے فنڈ کی برسات کر دی کہ یہ دیار غیر میں جا رہے ہیں، یہ جو ہے
وہاں جائیں گے خیبر پختونخوا میں یا کہ نوکری کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، لالے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، عیاشیوں کے لالے پڑ جائیں گے، تو آپ نے اس کو پولیس کا فنڈ ان پر تقسیم کر دیا۔ تو اس سے پہلے جو 5 ڈی آئی جی گئے تھے ان کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں کیا؟ انہیں آپ نے اسی طریقے کا دریا دلی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ ان کو آپ نے فنڈ کیوں نہیں دیا؟ اس میں تو فدا مستوری سکر کے ڈی آئی جی تھے، اسی طریقے سے شہید بنظیر آباد کے جو ڈی آئی جی تھے عرفان بلوچ تھے، ان کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اس طریقے سے اقبال دھارا کو آپ نے کیوں نہیں دیا جو ٹریفک کے ڈی آئی جی تھے؟ منیر احمد شیخ جونیئر کو کیوں نہیں دیا جو ڈی ایل برانچ کے ڈی آئی جی تھے؟ اور خود قمر کو کیوں نہیں دیا آپ نے جو ڈی آئی جی ٹیکنیکل تھے؟ قمر زمان کو کیوں نہیں دیا؟ ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو تو انصاف کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنے کچن کیبنٹ کو تو آپ نے نوازا، لیکن ان کو آپ نے نظر انداز کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اقربا پروری کی بدترین مثال ہے۔ ناظرین اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جو لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر اسی طریقے سے جاری ہو، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ٹرائیکا نے جو ہے وہ اس وقت عبدالسلام شیخ اور مقدس حیدر کے گریڈ 19 سے 20 میں پروموشن کو اپنی انا کا مسئلہ بنا دیا ہے، جس کے بارے میں یہ اطلاعات تھی کہ خود سیکٹری اسٹیپ جو ہیں افضل لطیف نے ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کی پروموشن کو روک دیا۔ لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ انہی معزز جو ممبر تھے اس متنازع پروموشن بورڈ کے، اب انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے اس دونوں کی پروموشن کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے ایک طریقے سے جو ہے وہ سیکٹری اسٹیپ افضل لطیف پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ کبھی وہ جو ہے اعظم خان جو سیکٹری پرنسپل سیکٹری ہیں پرائم منسٹر کے، ان کے ذریعے، اور کبھی جو ہے خود سیکٹری جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو مشیر ہیں ارباب شہزاد کے ذریعے جو ہے وہ خود سیکٹری اسٹیپ عبد اللطیف کو پریشرائز کر رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے سے جو ہے دستبردار ہو جائے، اور جو معزز ممبروں نے ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے ان کے پروموشن کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ جبکہ اس سلسلے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ افضل لطیف کے پاس جو ہے خود مختلف انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹیں جو ہے اس بورڈ سے پہلے اور بورڈ کے بعد موصول ہو چکی ہیں، جس میں جو ہے دونوں پر جو ہے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے سنگین الزامات ہیں، جس کو کسی بھی لحاظ سے جو ہے سیکٹری اسٹیپ کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور انہوں نے جو ہے ان انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹوں کو جو ہے ان دونوں ایس ایس پیز کی سروس شیٹ میں جو ہے شامل کر دیا ہے اپنے کمنٹس کے ساتھ، جس کی وجہ سے اب ان کا پروموشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہیں زیادہ پریشان کیا گیا تو وہ اپنا چارج چھوڑ دیں گے، لیکن وہ اپنے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ اطلاع ملی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ٹرائیکا کس حد تک جا سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، یعنی کہ وہ کوئی ایسا چینل استعمال کرے کہ ان دونوں کا، سلام شیخ اور مقدس حیدر کو ڈی آئی جی کے عہدے پہ پروموشن دینے کا نوٹیفیکیشن بالخاص وہ جاری کروائی دیں۔ یہ بھی اطلاعات اس طریقے ہیں کہ وہ اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا۔ ایک اور اطلاع جو ہے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود افضل لطیف کا مستقبل کیا ہوگا۔ انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ 1 ماہ بعد جو ہے یعنی کہ دسمبر کے اینڈ میں جو ہے ان کی تبدیلی ہے، یعنی کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے سیکٹری اسٹیپ کی حیثیت سے، اور ان کی جگہ پر جو ہے خود عثمان باجوہ کو جو ہے نیا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کیا جائے، جو کہ اس وقت گریڈ 21 میں ہے، لیکن ابھی ہائی پاور بورڈ ہونے جا رہا ہے اسی نومبر کے اینڈ میں یا کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے ہائی پاور بورڈ کی یعنی کہ اطلاعات ہیں۔ ہائی پاور بورڈ میں ان کا بھی کیس ہے عثمان باجوہ کا، انہیں گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں پروموٹ کر دیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں سیکریٹری اسٹیپ لگا دیا جائے گا۔ اب عثمان باجوہ جو ان کا نام کے آخر میں آگے تو کس کے رشتہ دار ہیں، کس کے قریبی ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتا، لیکن وہ انتہائی زیادہ جو ہے با اثر ہیں، با اختیار ہیں، انہیں جو ہے وہ سیکٹری
اسٹیپ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ پنجاب سے جو ڈی آئی جیز اس وقت سندھ پولیس میں تبدیل ہو کر آ چکے ہیں اور مختلف شعبوں میں اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جن میں جو ہے ایک حافظ کاشف جو ہیں وہ سی پیک میں ڈی آئی جی کے سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اس طریقے سے عمران یعقوب جو ہیں ٹریننگ کے ڈی آئی جیز ہیں، اور تیسرے جو حال ہی میں آئے ہیں بلوچستان سے، تعلق ان کا پنجاب سے، احمد نواز چیمہ انہیں جو ہے ڈی آئی جی ایڈمن یعنی کہ خادم ان کی جگہ لگا دیا گیا تھا۔ ایک ڈی آئی جی جو چلے گئے ہیں اس وقت کورس پر، ان کی جگہ جو ہے وہ ان کو احمد نواز چیمہ کو جو ہے ڈی آئی جی ایڈمن لگا دے گا۔ ڈی آئی جی ایڈمن لگتے ہی انہوں نے جو ہے ایک وہاں کا پورا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے، یعنی کہ وہ پولیس کے کانسٹیبل جو اپنا ٹرانسفر کروانے کے لیے کلرک مافیا کے چکر لگایا کرتے تھے ان کے دفتر کے، کوئی صبور کے دفتر کے چکر لگا رہا ہے، کوئی سلیم تنولی کے دفتر کے چکر لگا رہا ہے، اور کوئی جو ہے احمد کے دفتر کے چکر لگا رہا ہے، سوائے روکڑے کے کسی کی ٹرانسفر ایک زون سے دوسرے زون میں ممکن نہیں تھا۔ لیکن اب یہ مشکل جو ہے خود ڈی آئی جی جو ایڈمن ہے احمد نواز چیمہ نے ان کی حل کر دی، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر جمعے والے روز جو ہے بعد جمعہ جو ہے وہ تمام پولیس والے جو کہ کراچی کے ایک کونے سے دوسرا کونا میں ٹرانسفر کروانے کے خواہش مند ہیں، وہ اپنی عرضیاں لے کے ان کے دفتر میں آئیں، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس اعلان سے جو ہے پوری کراچی پولیس میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، ماں سوائے کلرک مافیا میں، جو کہ اس ٹرانسفر پوسٹنگ کے عوض ان کی تجوریاں اپنی برتے تھے، اب ان کا یہ کاروبار جو ہے وہ مندہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سارے کے سارے ٹرانسفر پوسٹنگ فری میں ہوا کریں گے۔ احمد نواز چیمہ کا یہ اعلان ہے، اور اب یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس میں جو ہے کراچی بھر سے جو ہے پولیس والے جو ایک ویسٹ زون سے ایسٹ یا ایسٹ سے ویسٹ یا ویسٹ سے ملیر یا ایسٹ ساؤتھ جانا چاہتے ہیں، ان کے ٹرانسفر جو ہے مفت میں ہوا کریں گے۔ تو یہ اس وقت بہت ہی اچھے ڈی آئی جی جو ہیں پنجاب سے اس وقت سندھ میں کام کر رہے ہیں، جو کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مقصد کے، صرف اور صرف جو ہے پولیس فورس کے ڈسپلن کو مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس اہلکاروں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کی مدد فی سبیل اللہ جو ہے، جو کہ ان کا فرض ہے، ان کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ یہی حال جو ہے ٹریننگ کے ڈی آئی جی عمران یعقوب میں جو ہے، انہوں نے ٹریننگ برانچوں میں جو بہت بڑے بڑے گپلے تھے، جو کھانچوں پر جو پولیس والوں کو چھوڑا جاتا تھا، یعنی کہ ریکارڈ پہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی لیکن وہ کوئی بھی فزیکلی ٹریننگ نہیں کرتا، وہ سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب وہاں انہوں نے بایو میٹرک سسٹم لگا دیا ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ہر جو ٹرینی ہے اس کو جو ہے کلاس میں جانا بہت ضروری ہوگا، نہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کو نہیں کاؤنٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے خود انہی ٹریننگ سینٹروں میں جو بنگ پینے والے بنگی جو ہو ان کے افسران تھے، اور خود افیون کھانے والے جو افیونچی تھے، شراب پینے والے جو شرابی تھے، جو چرسی تھے، ان تمام کو جو ہے ٹریننگ سینٹروں سے نکال دی، ان کو ٹرانسفر کر دیا، اور ان پر جو ہے ان کو نو گو ایریا۔ تو یہ ایک انقلابی اقدامات ہے یہ، جو کہ خود سندھ پولیس کے افسروں کو کرنے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس سارے کے سارے کاروبار میں برابر کے حصہ دار بن چکے تھے، لہذا وہ کوئی کسی کو تبدیل نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب یہ پنجاب سے آنے والے ڈی آئی جیز نے اپنے فرض سے انصاف کرتے ہوئے پولیس کے ٹریننگ سینٹروں کو اس طرح کی گندگی سے جو ہے صاف کرنے کا سلسلہ شروع کر۔ یہ سندھ کے ڈی آئی جیز کے لیے جو ہے مشعل راہ، میرا مشورہ ان کے لیے ہو کہ وہ ان سے کچھ سیکھیں کہ پولیسنگ اس کو کہتے ہیں، کہ اپنے پولیس والوں کے آپ کس طریقے سے ان کے مسائل میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کے مسائل کو کس طریقے سے آپ کم کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے فرائض میں شامل ہیں۔ نسل یہ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ اب مقصود میمن جو ڈی آئی جی اس وقت ایس ایس یو ہے، وہ ایک ٹیسٹ کیس بن چکے ہیں، یعنی روٹیشن پالیسی میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ ہر کسی کی نظریں اس وقت جو ہے مقصود میمن پر جمی ہوئی ہے کہ کیا مقصود میمن واقعی پنجاب چلے جائیں گی یا کہیں اور چلے جائیں گے۔ یعنی سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا وہ اپنی ریاست کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی سندھ پولیس میں ریاست کا تصور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ
SSU میں جا سکتے، جہاں پر جو ہے سوائے مقصود میمن اور پیر جی کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا، چاہے آئی جی ہو، چاہے ایڈیشنل آئی جی ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے CM ہو، کسی کا بھی حکم نہیں چلتا۔ حکم چلتا ہے تو صرف پیر جی کا اور خود مقصود میمن کا۔ ایک ریاست ہے، اب اس ریاست کو وہ کس طریقے سے چھوڑیں گے، جبکہ ان کا نام جو ہے روٹیشن پالیسی میں آ چکا ہے، ان کی خدمات جو ہے پنجاب پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے، کیا وہ چارج چھوڑیں گے؟ اب انہی کی جانب جو ہے خود کچن کیبنٹ کے جو اتنے لاڈلے DIG، ان کی بھی نظریں جو ہے اس وقت مقصود میمن پر جمی ہوئی ہے کہ اگر مقصود میمن چارج نہیں چھوڑتے تو پھر وہ بھی نہیں جائیں گے، اگر مقصود میمن کے خلاف سیکرٹری اسٹیٹ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تو پھر ان کو ریفرنس بنا کر وہ خود اپنا بھی دفاع کر سکیں گے۔ یہی ایک اس وقت سوچ جو ہے ان تمام DIGs میں جو ہے اس وقت پل رہی ہے ان کے ذہنوں میں کہ اگر مقصود میمن چارج نہیں چھوڑتے تو پھر وہ بھی چارج نہیں چھوڑیں گے۔ سب نے جو ہے اس وقت مقصود میمن کو جو ہے وہ اپنا آئیڈیل بنا دیا ہے، خاص طور سے نعیم شیخ نے اور خود نعمان صدیقی نے اور خود جو ہے عمر شاہد نے، کہ اگر مقصود میمن چارج نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی چارج نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بھی گریڈ 20 کے اور ہم بھی گریڈ 20 کے ہیں، وہ بھی سندھ پولیس کے ہیں، ہم بھی سندھ پولیس کے ہیں، تو اگر وہ روٹیشن پالیسی سے خود کو بچا سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں بچ سکتے؟ اب ہر ایک کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے نظریں جو ہے وہ خود مقصود میمن پر، اور یہ بھی اطلاع ملی کہ خود مقصود میمن کو جو ہے سندھ حکومت اور خود پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو روکنے کی اس وقت کوشش کرو۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ اس مقصود میمن جو ہے اس وقت سندھ کارڈ کو کہتے ہیں کہ استعمال کریں گے، اور سندھ کابینہ میں جو ہے خود اسمبلی میں ان کو روکنے سے متعلق جو ہے کہتے ہیں کہ ایک قرارداد لانے کی بھی تیاریاں ہو رہی۔ قرارداد کے ذریعے جو ہے روٹیشن پالیسی کو ایک طریقے سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ ایک خود اسٹیٹ کے لیے جو ہے کہ بہت بڑا آگے مسئلہ بننے جا رہا ہے کہ کس پر وہ اپنے آرڈر کی جو ہے وہ عمل درآمد کروا سکیں گے اور کس پر وہ نہیں کروا سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے آگے جا کے خود سیکرٹری اسٹیٹ افضل لطیف کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آیا وہ شوکاز نوٹس جو انہوں نے جاری کرنے کا حکم دیا ہے ان 8 DIGs میں، جس میں خود مقصود میمن بھی شامل ہے، کہ ان کا نام بھی اس میں ہے کہ نہیں، یہ آنے والے وقتوں میں جو ہے بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ ناظرین کال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صدق خبر اس لیے جاری سر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جو سب سے اچھی خبر تھی آج کی، جس کا میں نے کہا تھا کہ میں سندھ پولیس کے سربراہ یعنی مشتاق مہر کو جو ہے سلیوٹ کرتا ہوں اس ایک بڑے کارنامے پر۔ انسان میں لاکھ برائیاں ہوں، ایک اچھی خوبی جو ہے بعض اوقات بہت ساری خامیوں پر جو ہے غالب آ جاتی۔ یہ وہی بہت اچھی خوبی ہے کہ ایک کشمور کا ایک ASI تھا محمد بخش بڑو، یہ انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ایسا کارنامہ کہ جو پولیس میں شاذ و نادر ہی کوئی سر انجام دے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اس پر میں نے پروگرام بھی کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے اور بڑے چمن میں ہوتا ہے دیدہ بر پیدا، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے یہ بھی اس وقت کہا تھا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ واقعی ان کا کارنامہ یہ تھا کہ کشمور میں جو ہے کچھ جنسی درندے جو ہے جو ڈاکو تھے، کراچی جناح اسپتال سے ایک خاتون کو جو ہے ملازمت کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ جو ہے کشمور لائے تھے۔ اس کا ایک چھوٹی بچی بھی ساتھ میں تھی 4-5 سال کی۔ اس خاتون کو لانے کے بعد جو ہے ملازمت کے بہانے وہاں لا کر اپنے حوث کا اس کو نشانہ بنایا، درندگی کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد اس کی لڑکی کو اپنے پاس گروی رکھ کر اس کو کہا کہ جاؤ دوسری لڑکی لے آؤ ہمارے پاس، تب ہم تمہیں تمہاری لڑکی دیں گے ورنہ ہم اس کو اپنی خوراک بنا دیں گے۔ یعنی اتنی درندگی کا مظاہرہ انہوں نے اس وقت کیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ خاتون روتے روتے جو ہے وہ کشمور کے اس تھانے کے اندر چلی گئی تھی اور کہا
کہ بھئی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور میری آپ لوگوں کو مدد کریں۔ اس طرح سے اس خاتون کا ٹاکرا جو ہے اس ASI محمد بخش کشمور کے تھانے میں ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے محمد بخش اسے جو ہے جھاڑ دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور گھر چلے جاتے ہیں، لیکن گھر جا کر وہ اپنی بیوی کو جو ہے ساری صورتحال بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک لاچار خاتون آئی تو اس نے یہ مسئلہ میرے سامنے بیان کیا اور میں نے اسے جھڑک دیا، جس میں اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے، وہ ایک دکھیاری ہے، دکھیاری ماں ہے، اس کی بیٹی جو ہے مشکل میں ہے تو اس کی تمہیں مدد کرنی چاہیے، جس پر جو ہے خود اس محبت کا کہنا ہے کہ اس کے اپنے ضمیر نے بھی اسے ملامت کی اور پوری طرح اس وقت وہ گئے، خاتون سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے بالآخر اپنی سگی بیٹی کو جو ہے وہ چارہ بناتے ہوئے جو ہے اس خاتون کے ساتھ جو ہے ڈاکوؤں کی کمینگاہ کی جانب روانہ کی اور خود اپنے ساتھ پولیس کی پارٹی کو لے کے گئے اور اس طریقے سے جو ہے ان کی صاحبزادی جو ہے خاتون کی جو لڑکی ہے ان ڈاکوؤں کے چنگل سے وہ برآمد کروا لیتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا کارنامہ کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بہرحال آج جو ہے وہ سندھ پولیس کے IG مشتاق مہر نے جو ہے وہ انہیں بلا کر 10 لاکھ روپے کا جو ہے انعام جو ہے وہ چیک ان کو دیا۔ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جہاں خود ASI محمد بخش نے، وہیں جو ہے خود سندھ پولیس کے جو IG ہے مشتاق مہر نے بھی یہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام، جس کے لیے میں ان کو جو ہے سیلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور خود اسی محمد بخش کے لیے جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے بھی جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ کے لیے ان کا نام جو ہے وہ منتخب کر دیا ہے۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ کل میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ حسن سیتو جو سینٹرل جیل کے اس وقت سپرنٹینڈنٹ ہے، اس نگینے کو تراشنے والا کون ہے؟ اس بارے میں جو ہے ایک ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے امراض رائی کی جو ہے ایک مکمل رپورٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حسن سیتو جو ہے یہ جام صادق مرحوم کے دور حکومت میں خود ان کے ہاتھوں جیل پولیس میں بھرتی ہوئے تھے، یعنی اس نگینوں کو تراشنے کا صحرا جو ہے بندہ شناس جو تھے وہ جام صادق مرحوم کے سر جاتا ہے۔ جام صادق کے ایک دوست تھے منظور شاہ جو کہ ملائیشیا میں سفیر تھے پاکستان کے، ان کا ایک باورچی ہوتا ہے، وہ باورچی جو ہے اتفاق سے حسن سیتو کے والد تھے، یعنی باورچی نے سفارش کی تھی خود منظور شاہ سے، سفیر سے، کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بیٹے کو جو ہے وہ آپ جیلر بھرتی کرا دیں، یہ مجھ پہ احسان کر دیں، جس پر جو ہے منظور شاہ نے اپنے لنگوٹیے دوست جو ان کے تھے جام صادق جو کہ چیف منسٹر تھے سندھ کے، ان کو یہ فریاد کی کہ میرا یہ کام کر دیں، جس پر جو ہے خود پھر جام صادق نے جو ہے حسن سیتو کو جو ہے وہ پھر جیل جیل پولیس میں ان کو بھرتی کرا دیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ 16 گریڈ اور 17 گریڈ میں پتہ نہیں کیسے چلے گئے ہیں، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، اس پر پھر بات کریں گے، لیکن یہ انڈر گریجویٹ تھا جب اس کو جو ہے یہ پولیس میں جیل پولیس میں اس وقت بھرتی کیا گیا تھا، یعنی کہ 16 گریڈ میں 17 گریڈ میں تو یہ گئے نہیں ہیں، یعنی 16 گریڈ میں ان کو یہ کام کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے یہ 17 گریڈ میں جگہ نہیں تھی تو یہ پھر 18 گریڈ میں ان کو 18 گریڈ میں ان کا پروموشن ہو گیا، یعنی کہ 16 گریڈ سے ایک دم 18 گریڈ میں، 17 گریڈ میں کوئی رہے نہیں ہے، یہ عجیب سا ان کا یہ پروموشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب جو ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، ان کو گریڈ 20 میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس بندے نے 17 گریڈ میں نہیں ہے، کوئی تعلیمی ایجوکیشن اس کی نہیں ہے، صرف اپنے ایک اچھے PR کی وجہ سے، کہ اب انہوں نے جو ہے 18 گریڈ میں جو ہے کم از کم 12 سال جو ہے کی سروس ضروری، اس کے بعد گریڈ 19 میں پروموشن ہوتا ہے، لیکن ان کی 18 یعنی کہ 2 سال کی سروس بھی نہیں ہے گریڈ 18 میں، ایک دم ان کو 19 میں کر دیا، اب 19 سے ان کو 20 میں کیا جا رہا ہے، اور ان کے لیے ایک اسپیشل جو ہے DIG کی پوسٹ کریٹ کی جا رہی ہے، کہاں پر ٹریننگ سینٹر کے اندر DIG کی پوسٹ کریٹ کی جا رہی ہے، یہ سارا کام جو ہے خود چیف منسٹر کے جو پرائیویٹ سیکرٹری ہے سلیم بجارانی کر رہے ہیں ان کے لیے، سلیم بجارانی سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، یعنی کہ جام صادق کے تراشے ہوئے نگینے سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹیز جو ہے وہ مستفیض ہو رہی ہے حسن سیتو کی شکل میں۔ حسن سیتو جو ہے یہ نصرت منگن جو سابقہ IG جیل تھے،
ان کے بہت ہی قریبی تھے، ان کے دست راست تھے، ان کے منظور نظر تھے۔ اب ان کے پاس جو ہے بڑے بڑے فارم ہاؤس بھی ہیں اور دواساز کمپنی کے یہ مالک بھی ہیں، اور خود ان کا اپنا ایک بھائی جو ہے وہ ٹریفک سارجنٹ بھی ہے۔ یعنی ان کے ساتھ جو ہے ایک رزاق عباسی تھا جو کہ شہید ہو گئے ہیں، اور ملک اسلم، اور یہ تینوں جو ہے یہ گریڈ 16 میں تھے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے حصے سے، یعنی کہ 17 میں گئے نہیں، اور ایک دم ان کو 18 میں انہوں نے جمپ لگا دی، اور 18 میں بھی بہت ہی کم عرصہ رہے، اور ایک دم پھر 19 میں پرموٹ ہو کر اب ان کو 20 میں بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی کہ انتہا ہو گئی ہے اس طریقے سے بندربانٹ کی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کی۔ جیسے کل میں پروگرام کہ اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جو کہ میں نے کہا تھا کہ آج کچھ اپنے جو ہمارے کچھ سوالات ہیں ویورز کے اس کو بھی شامل کریں گے۔ سوال پہلا یہ ہے کہ طارق اوڑوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ روٹیشن پالیسی میں سندھ سے جانے والے تمام ڈی آئی جیز جو ہے کہ کرپٹ مافیا کے سردار ہیں، ان کو ہر صورت میں جانا پڑے گا، کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو نہیں رہنا چاہیے، سندھ ان کی جاگیر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں انہیں ملازمت کرنی چاہیے۔ سعید غنی کا جو سوال ہے کہ سندھ آنے والے ڈی آئی جی کو بھی موقع ملنا چاہیے، گڈ اسٹیپ بائی فیڈرل گورنمنٹ۔ ماریہ میمن جو ہے ان کا پھر ان کے بھی کمنٹس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے گزارش ہے کہ ان 8 ڈی آئی جیز کو شوکاز نوٹس جاری کرے جو ابھی تک روٹیشن پالیسی کے تحت چارج نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ماریہ میمن صاحب، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، بالکل آج ہم پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ جو ہے عبداللطیف نے ان کو سب کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شوکاز نوٹس جاری کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے۔ اب کب ان کو ملتا ہے، لیکن ان کا شوکاز کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ تو اب آخر میں جو ہے ایک سوال کسی نے کیا ہے، لودھی کوئی ہے پولیس افسر، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ کسی پولیس افسر کے جو کہ ابھی حیات ہیں ان کے نام پر جو ہے وہ کوئی پولیس کی عمارت جو ہے منسوب کی جائے؟ ان کا اشارہ جو ہے سی ٹی ڈی جو ہے سول لائن کا نام جو ہے عمر خطاب کے نام پر کیسے کر دیا گیا ہے، یا اس کی کوئی لیگل حیثیت اس کی ہے کہ نہیں؟ اب لودھی صاحب، میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کی لیگل پوزیشن ہے یا نہیں، لیکن اخلاقی طور پر جو ہے مجھے اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ یعنی کہ ابھی ایک پولیس افسر ہے، سروس میں ہے، اس کے نام پر جو ہے وہ آپ نے سی ٹی ڈی سول لائن جو ہے اس کے نام پر آپ نے منسوخ کر دی کہ آج سے جو ہے وہ سی ٹی ڈی سول لائن ان کے نام پر ہوگا۔ کل کلاک ہو گیا اگر یہی سی ٹی ڈی کا جو افسر ہے عمر خطاب، یہ اگر ڈسمس ہو جاتے ہیں کسی سنگین الزامات کے نتیجے میں، تو پھر کیا اس کے ساتھ پورا جو سی ٹی ڈی سول لائن وہ بھی ڈسمس ہو جائے گا؟ اگر کرپشن میں یہ ڈسمس ہوتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، یا کچھ اور ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس سی ٹی ڈی کی سول لائن کی عمارت کیا بنے گا؟ اس کی کوئی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ میں پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اگر انہی کارناموں پر اگر آپ نے کسی کا نام جو ہے اس عمارت کا نام ان کے نام سے منسوب کرنا، تو پھر تو ملک فاروق اعوان کے کارنامے خود جو ہے عمر خطاب کے کارناموں سے کہیں گنا زیادہ ہیں۔ ان کے نام پر پھر آپ اے وی سی سی ان کے نام پہ آپ کر دیں، اور ان سے بڑھ کر پھر خود چودھری اسلم شہید نے تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، کراچی کے امن کو لوٹانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، پھر تو آپ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے ان کے نام پہ کر دیں۔ اگر یہی روایت پڑ جائے گی تو پھر تو سب پورا ہر ایک کے نام پہ آپ کریں، پھر کسی ایک کے نام پر آپ نے کیوں کیا؟ اب اس پر جو ہے یہ تو خود سوچنے والی بات جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کی، لیکن جب چونکہ ان کے کچن کیبنٹ میں شامل ڈی آئی جی کا یہ فیصلہ ہے تو یقیناً یہ فیصلہ پھر خود آئی جی سندھ کا بھی ہوگا۔ مجھے اس کی قانونی حیثیت کا نہیں پتہ، میں نے تو اخلاقی حیثیت پر بات کی، لیکن اس میں بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ عمر خطاب کے کارنامے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہیں، اس کی بھی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اس وقت پورے سندھ پولیس میں اگر کوئی پروفیشنلزم میں اگر کوئی پولیس افسر اس وقت ہے جس کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ جو ہے راجہ عمر خطاب ہیں۔ کام اپنا جانتے ہیں، کام میں وہ ماسٹر ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں،